इम्पॉर्टेंट है कॉर्पोरेट लेवल पे वेलनेस को एश्योर करना? ऐसी लाइफ गुजारें कि जिसकी वजह से बीमारियां बहुत, कि अगर आप अपनी इकोनॉमिकली आप टारगेट्स को अपनी पर्सनालिटी में इतनी डाइवर्सिटी के साथ बीइंग अ सीईओ एंड बीइंग अ बेस्ट सीईओ किस तरह ये चीज़ें मैनेज की? टी फॉर टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो हमने कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए। सबसे पहले जो हमने एरिया आइडेंटिफाई एक्चुअली किया था वो अपनी टीम को बेहतर बिल्ड करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक सीईओ में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मैं ये समझता हूँ कि 4-5 चीज़ें प्रायोरिटाइज तो नहीं बता रहा, लेकिन नंबर 1 चीज़ ये है कि Assalamualaikum, welcome to Chai with CEO, another podcast at Qasim Ali Shah Foundation with your host Dr. Varda Sikandar. हम डिफरेंट सीईओ से तो आपको मिलवाते ही रहते हैं, लेकिन आज जो हमारे साथ सीईओ मौजूद हैं, द पर्सनालिटी विद अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, द पर्सनालिटी जिनका स्टार्टअप ना सिर्फ लाहौर बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान में दे आर वर्किंग ग्रेटली इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, दे आर वर्किंग ग्रेटली। उसके साथ साथ सबसे ज़बरदस्त बात है कि बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर हैं, वेलनेस इंडस्ट्री में उनका कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, नेवी में उनको डिफरेंट रैंक्स दिए गए, और उसके साथ साथ एथलीट। मैं अब आपको सारा कुछ नहीं बता सकती, कुछ क्यूरियोसिटी रहने देते हैं। सो बगैर वेट किए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे आज के ज़बरदस्त एंड अमेजिंग गेस्ट डॉक्टर फरहान ईसा। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। और मैं आपका शो हमेशा सुनता हूँ डिफरेंट सीईओज़ के साथ, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और आई एम फॉर्चुनेट कि आपने आज मुझे इनवाइट किया। एंड सर आई एम ग्लैड दैट यू आर वन ऑफ माय फेवरेट सीईओ जो बहुत सारी डाइवर्सिटी के साथ हैं, एंड यू आर वर्किंग ग्रेटली, एंड वी आर ग्लैड दैट कि आज आपने हमें अपना प्रीशियस टाइम दिया। सो सर बगैर वेट किए सबसे पहले तो आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आपकी पर्सनालिटी में एक चीज़ जो मैंने बहुत डिफरेंट देखी बाकी सीईओज़ की बनिस्बत, कि आपकी पर्सनालिटी जो है बड़ी मल्टी डाइवर्सिटी के साथ, यू आर वर्किंग इन मल्टी डायमेंशनल। कि मैं रात को सम अप कर रही थी कि कौन कौन सी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि पॉइंट्स कम पड़ रहे थे। तो बताएं कि आपने अपनी पर्सनालिटी में इतनी डाइवर्सिटी के साथ बीइंग अ सीईओ एंड बीइंग अ बेस्ट सीईओ किस तरह ये चीज़ें मैनेज की? नहीं, थैंक यू वेरी मच। एक तो मुझे अच्छा लगा कि आप वन ऑफ द वेरी फ्यू होस्ट हैं जो अपना होमवर्क करके प्रोग्राम करती हैं, तो दैट्स रियली अप्रिशिएटिव। अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन ऐसी हुई कि हम चलते गए और कारवान बनता चला गया, तो इसलिए टीम वर्क जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और मैं यंगस्टर से कहता हूँ अगर आप टीम वर्क के साथ काम करते हैं तो टी फॉर टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो हम लोग जब टीम बना के काम करते हैं तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से वो डाइवर्सिफिकेशन होती चली गई, और हमने प्रायोरिटाइज़ की चीज़ों को। वो इस तरह से हुआ कि ज़ाहिर अपना काम तो आपका ज़ाहिर नंबर 1 प्रायोरिटी होता है, लेकिन हमने ये रियलाइज़ ज़रूर किया कि अगर हम एक अपनी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, अर्न भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमने कुछ एरियाज़ आइडेंटिफाई किए। सबसे पहले जो हमने एरिया आइडेंटिफाई एक्चुअली किया था वो लिटरेसी था, कि हाउ कैन वी, लिटरेसी कैसे बढ़ाई जा सकती है। हम उसके अंदर एंटर हुए। फिर जब उसमें एंटर हुए उसके बाद हमने रियलाइज़ किया कि वाटर एंड सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इरेडिकेशन ऑफ पोलियो। मैं पिन भी पहना हुआ हूँ। दुनिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 ममालिक सिर्फ रह गए जिससे पोलियो इरेडिकेट नहीं हुआ। फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि स्पोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अच्छा, स्पोर्ट्स में दोस्तियाँ भी होती हैं, स्ट्रेस भी रिलीज़ होता है। तो इस तरह करते 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 हमारी टीम भी बड़ी होती गई और हम भी मतलब चीज़ों में इन्वॉल्व होते चले गए, और आपकी पर्सनालिटी भी जो है माशाल्लाह डाइवर्सिटी ये वाली चीज़ें भी आती गई। अच्छा सर, आपको नेवी की तरफ से एक रैंक दिया गया, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मतलब ज़ाहिर है एज ए सीईओ, आप जितने भी सीईओज़ हैं वो किसी वजह से सीईओ बनते हैं। वो प्रोफेशनल्स होते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं और अपना सर्कल बढ़ा रहे होते हैं और अच्छा काम भी कर रहे होते हैं। तो हम सबको बहुत अवार्ड्स वगैरह रिकॉग्निशन मिलती रहती है, बट दिस इज अ वेरी डिफरेंट रिकॉग्निशन। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जितनी भी मुझे रिकॉग्निशंस मिली हैं सबको इतने सालों की रिकॉग्निशंस एक जगह पे, और एक रैंक जो ऑनरी कमांडर की पाकिस्तान नेवी ने दी है एक जगह पे, मतलब आई थिंक उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे सबसे ज़्यादा जो इज़्ज़त मिली वो हमारी आर्म फोर्सेस का हिस्सा बन के मिली, और एज एन ऑनरी कमांडर। और माशाल्लाह ये यूनिफॉर्म में है, तो आप यूनिफॉर्म भी पहनते हैं और आप उन मीटिंग्स में भी जाते हैं यूनिफॉर्म्स पहन के। बहुत सारे यूनिफॉर्म्स हैं पाकिस्तान नेवी के, बहुत ही जेंटलमैन फोर्स है। और
مجھے اس لیے بھی بہت اچھا لگا کہ یقین مانے میں شروع میں جب میں چھوٹا تھا تو CEO بننے سے پہلے میرا خواہش تھی کہ میں آرمی کو جوائن کر لوں پروفیشن فیلڈ میں آنے سے پہلے، لیکن میری آئی سائٹ ویک تھی، میں نہیں جا سکا. اس میں تو آپ کو ٹوٹلی فٹ ہونا ہوتا ہے. اینڈ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا دن دکھایا کہ میں اب آج اس کا ایک حصہ بناؤں. کیونکہ دیکھیں ہم سب کو بلکہ اس کی قدر کرنی چاہیے، ہماری آرم فورسز کی. اتنے ینگ سولجرز، بچے، کیپٹنز، لیفٹیننٹ ینگز ہوتے ہیں ارلی 20s میں، وہ ہمارے ملک کی خاطر شہید ہو رہے ہوتے ہیں. ہم سب کو سیف رکھنے کی وجہ سے اگر آج ہم سکسیزفل ہو رہے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری محنت تھی. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو سچی بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی برکت تھی. لیکن یہ جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے وہ سیکیورٹی، جتنی بھی ایجنسیز ہیں جو کام کر رہی ہیں ہمارے ملک کے اندر، ہمیں سیف رکھ رہی ہیں فرام سو مینی چیلنجز، ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے کہ آج ہم آرام سے سو پاتے ہیں اور صبح اپنا کام کر سکتے ہیں اور سیفٹی کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اور آئی ایم آنرڈ، اور اس لیے میں نے اپنے فون کی DP میں اپنی یونیفارم کی تصویر لگائی ہوئی ہے. دا ریزن آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ. اور ایسے ٹائم پہ جب کبھی کبھار پالیٹکس ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تھوڑی سی ڈفرینسز بھی آ جاتے ہیں لوگوں کے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی آرم فورس کے ساتھ کھڑا ہوں. دیٹس گریٹ سر. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم پیٹریوٹزم ہمارے اندر ہوگا تو ہی ہم اپنے کنٹری کے لیے کچھ اچیومنٹس بھی لے کے آ سکتے ہیں اور سکسیس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. سر آپ کا ایک اسٹارٹ اپ جس کو میرا خیال ہے سب لوگ ہی جانتے ہیں، ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر، جو نہ صرف کراچی میں تو اٹس اے بگ برانڈ، لاہور میں بھی ہم بہت سنتے ہیں اس کا، اور دے آر ورکنگ الاٹ ان دا کارپوریٹ سیکٹر ٹو. تو اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا اسٹارٹ اپ جو ہے بہت پرانا ہے، 1987 میرا خیال ہے یہ پائنیئرس میں سے ہیں جو سکسیزفل پائنیئرس میں لیبارٹریز میں ہیں. تو اس کا بتائیے تھوڑا سا کہ ہاؤ اٹس گوئنگ، اور کارپوریٹ سیکٹر میں آپ کس طرح کام کریں اور کتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بہت سارے کارپوریٹ کے لوگ یہ ہماری پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں، تو کتنا امپورٹنٹ ہے کارپوریٹ لیول پہ ویلنس کو ایشور کرنا؟ بہت ہی اچھا سوال ہے. ایکچولی اس جرنی اس طرح اسٹارٹ ہوئی کہ میرے فادر مدر دونوں امریکن کوالیفائڈ PhDs تھے، باہر تھے. تو میرے فادر مائکرو بایولوجسٹ تھے. انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے پاکستان آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ آئندہ جو سب سے بڑے چیلنجز ہیں وہ جراثیموں سے آئیں گے. اور آپ نے دیکھا کووڈ بھی آیا. تو 1987 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. میں نے پھر اس کو فردر ایکسپینڈ کیا. تو اب ہم نہ صرف کہ ڈائگنوسٹک انڈسٹری کے اندر ہیں، ہم نیوٹریشن کلینکس میں بھی ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ہم فزیکل تھیراپی ریہیب کے اندر ہیں، ہم لوگ جو ہیں وہ ڈینٹسٹری کے اندر بھی ہیں. اور یہ سارے شعبے بیسکلی بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. اور کارپوریٹ میں ہم تقریباً 750 کمپنیز کے اندر پورے پاکستان کے اندر موجود ہیں اور ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس میں ملٹی نیشنل، نیشنل، ملٹری، ساری آرگنائزیشن اس میں شامل ہیں. اچھا، اب ہمارا جو پیراڈائم ہے نا، سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارا اور دوسروں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم پریونٹیو سائڈ پہ بات کر رہے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ لوگ بیماری نہیں پڑیں کہ ان کو علاج کرانا پڑے، ڈائگنوسٹک سے، نیوٹریشن سے، ویلنس سے وہ ایسی لائف گزاریں کہ جس کی وجہ سے بیماریاں بہت ڈیلیڈ ہو جائیں. اگر فیملی والی جو جینیٹکس ہوتی ہے وہ بھی ڈیلے ہو جائیں. میں سب کو گزارش کروں گا جتنے کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں کہ اگر آپ اپنی اکانومکلی آپ ٹارگٹس کو ریچ کرنا چاہتے ہیں، آپ فائنینشیلس کو ریچ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ایک تو اسٹریٹجی اور دوسرا ہیومن ریسورس. ہیومن ریسورس اگر آپ کی ہیلدی ہوگی، چھٹیاں نہیں کر رہی ہوگی، ڈیڈ لائنز میٹ کر سکیں گے. دوسری چیز ہے اگر وہ ہیپی ہوگی تو بھی اور اسٹریس فری ہوگی تو بھی وہ بہت اچھا پرفارم کر سکتی ہے. اور ہماری آرگنائزیشن کی سکسیس یہی وجوہات ہیں کہ ہم نے فوکس کیا ہے ویلنس کے اوپر. ہم نے فوکس کیا ہے کہ نیوٹریشن سے ویلنس کیسے آ سکتی ہے، اسٹریس فری رہنے سے ویلنس کیسے آ سکتی ہے. اب جیسے قاسم علی شاہ صاحب جو ایسے ایونٹس کراتے ہیں اور لوگوں کو ویلنس کے بارے میں بتاتے ہیں، لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز کے بارے میں بتاتے ہیں، اسٹریس فری لینے سے پہلے بتاتے ہیں. اور آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ میڈیشن کے بارے میں بھی بات کرتی ہے کہ لوگوں کو کیسے جوڑا جائے، لڑائیاں نہیں ہوں. آئی تھنک یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان دا اینڈ فیملی کو اچھا رکھنے کے لیے، کمیونٹی کو، اور اپنی جو ہے کمپنی کو اور کنٹری کو. سو آئی تھنک کہ اگر اسی وجہ سے آج ہم آئے ہیں کہ ہم بھی کولیبریٹ کرنا چاہتے ہیں عیسیٰ لیب قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ساتھ کہ ہم ان چیزوں میں کیسے مل کے کام کر سکتے ہیں اور کیسے کولیبریٹ کر سکتے ہیں. میسج یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیم ہوتی ہے اس کی ہر قسم کی ویل بینگ
ایموشنل, فزیکل, انفیکشن سے بچنا. اچھا, ان سب سے نا امیونٹی بھی بہتر ہوتی ہے. جو امیونٹی بہتر ہوتی ہے تو پھر آپ کو بہت ساری بیماریاں جو لگنے والی ہوتی ہیں وہ بھی نہیں لگتی ہیں. سو آئی تھنک دیٹ از مائی میسیج کہ یہ ہر آرگنائزیشن کی پرائرٹی ہونی چاہیے. کیونکہ سر مجھے لگتا ہے کہ اب آج کل بہت ساری کارپوریٹس ہیں جو لوگ انشورنس پہ فوکس کر رہے ہیں. وہ تو بات کی چیز ہے, پتہ نہیں, میں کہتی ہوں کہ اگر ہیلدی آپ کی لائف نہیں ہوگی تو آپ زندہ بھی رہیں گے یا نہیں. تو اس لیے ویلنس پہ فوکس کرنا از ویری امپورٹنٹ. اچھا سر, آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ اور میرا بالکل دل نہیں کر رہا اس کو اینڈ کرنے کو, لیکن ہم ایٹ دی اینڈ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جیسے یو آر اے بیسٹ سی او, ون آف بیسٹ سی او, تو آپ کے اندر کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے جو ہمارے آنے والی سی او مارکیٹ ہے ان کے لیے آپ کا میسج ہونا چاہیے. دیز آر دا فیکٹرز جو بینگ اے سی او آپ کے اندر ہونے چاہیے. اور جیسے یو ہیو بیسٹ ٹیمس ان لاہور, ان کراچی, تو اپنی ٹیم کو بہتر بلڈ کرنے کے لیے کون کون سے فیکٹرز ہیں جو ایک سی او میں ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے میرے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 4-5 چیزیں پرائرٹائز تو نہیں بتا رہا, لیکن نمبر 1 چیز یہ ہے کہ اسمارٹ آبجیکٹیوز ہونے بڑے ضروری ہیں. اسپیسیفک, میجریبل, اچیویبل, رسپانسبلٹی کس کی, اینڈ ٹائم باؤنڈ. اچھا, پھر دوسری چیز ہے اس کو اسٹریٹجی بنانا بہت امپورٹنٹ ہے ان ٹارگیٹس کو ریچ کرنے کے لیے. تیسری چیز یہ ہے کہ کلیکٹیو وزڈم سے ہر کام کیا جائے, کیونکہ ہر ایک شخص جو ہے وہ عقل کل نہیں ہوتا. تو آپ کی ٹیم کو آپ بٹھائیں, اس میں ضروری نہیں ہے کہ سینئر مینجمنٹ ہو, جو ہے سب جو نیچے کے لوگ ہیں جو اس میں جونیئرز ہیں ان کو بھی بٹھائیں, کیونکہ ان سے بھی جو ہے آپ کو ڈفرینٹ ویوز ملتے ہیں اور آپ پھر سب کی سجیشن لے کے فیصلہ کریں کلیکٹیو وزڈم سے. ہمارے ریلیجن میں بھی ہے کہ مشورہ لے کے کوئی کام کیا جائے. ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے کہ ٹیم بنائیں جو کہ ڈائیورسٹی, انکلوزیوٹی اور اکویٹی پہ بیس کرتی ہو. مثلاً اس کے اندر سارے ریلیجنز ریپرزینٹیڈ ہونے چاہیے, اس کے اندر میل فیمیلز جینڈرز میں ہونے چاہیے, اس کے اندر ایج گروپس ہونے چاہیے, جین زی, جین ایکس اور جو ملینیلز اور جتنی بھی ہیں, کیونکہ سب کے تھاٹ پروسیسز مختلف ہیں. اور جب آپ نے بہت ہی بڑا اسکیل اپ کرنا ہوتا ہے کام تو آپ کو سارے تھاٹ پروسیسز چاہیے ہوتے ہیں. ایک اور چیز ہے یوز آف سوشل میڈیا, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے. لنکڈ ان ہو گیا, اسپیشلی جو پروفیشنل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بلکہ میں اپنی ٹیم کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کسی کو وزٹ کرنے جائیں, جیسے آپ نے ہوم ورک کیا ہے, ہمیشہ اس پرسن کے بارے میں آپ پڑھ کے جائیں, اس کے انٹرسٹ کیا ہیں, اس کی پرائرٹیز کیا ہیں, اور آپ کیسے اس کے تو مل کے پھر کام کر سکیں گے. اور جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ حقوق العباد کا ضرور خیال رکھیں. اللہ کی بلیسنگز جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتی ہیں کسی بھی کام کو سکسیزفل بنانے کے لیے. تو لوگوں کی مدد کریں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں سب کو کہ آپ ضروری نہیں کہ پیسے سے کریں, اگر کوئی ٹریفک والا دھوپ میں کھڑا ہوا ہے تو آپ پانی بھی پلا سکتے ہیں. اگر کوئی شخص شہید ہو گیا آپ اس کی فیملی سے ملنے بھی جا سکتے ہیں. آپ کسی بچے کو تھوڑی سی ٹائم دے کے پڑھا بھی سکتے ہیں کہ کل جو ہے اس کی لائف سٹائل پوری چینج ہو سکے. اور جو ان دا اینڈ پیٹریوٹزم بہت ضروری ہے. دیکھیں اگر ہماری کنٹری کے بارے میں ہمیشہ ہم تعریف کریں گے, اس کے بارے میں پازیٹیو بات کریں گے, سوشل میڈیا پہ پازیٹیو بات کریں گے, نیوز میں, چینلز میں, پوڈ کاسٹ میں, تو میسج پاکستان کا ایک بہت اچھا جائے گا. اور آپ بھی پاکستانی کمپنی ہے تو ساتھ ساتھ آپ کا بھی امیج اچھا ہوگا. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر فرحان عیسیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت زبردست پوڈ کاسٹ رہی, اینڈ میرا خیال ہے آپ سب نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آئی لرنڈ اے لاٹ کہ بہت ضروری ہے اپنا سوسائٹی میں کنٹریبیوشن پلے کرنا. جیسے کہ ڈاکٹر فرحان نے 1987 میں ان کا ایک اسٹارٹ اپ ڈاکٹر عیسیٰ ڈائگنوسٹک سینٹر, اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارا ایسا کام جس نے سوسائٹی میں ایک بگ رول پلے کیا, اینڈ ہی از ون آف دا بیسٹ سی اوز. سو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ایک بیسٹ سی او بنیں تو امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے اندر یہ فیکٹرز جو کہ سر نے بتائے, آپ کوشش کریں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں تاکہ آپ بھی ایک بہترین سی او اور ایک بہترین پاکستانی بن سکیں. تھینک یو سو مچ. ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب اینڈ کامنٹ. ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.